देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना व शफाफ तहकीकात पर ताहाल आमादा ना होने वाले नई दिल्ली के हुक्मरान अपने मिस एडवेंचर की शिद्दत से नाकामी, भारी नुकसानात, जगहसाई और सिफारती तन्हाई पर झंझलाहट में पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात और धमकियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बिलावल भुट्टो भी मोदी को एक्सपोज करने के लिए इंटरनेशनल फोरम्स पर मौजूद हैं। कल उन्होंने मोदी को नेतन्याहू से मिला दिया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान दरअसल एक सख्त सफारती और सियासी हमला है। बिलावल ने भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुबैना पॉलिसियों को इजराइल की फ़लस्तीन पॉलिसी से तशबीह दी। जैसे इजराइल फ़लस्तीनियों के हुकूक महरूम रखता है, वैसे ही मोदी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Terrorism in general is used by India to demonize Muslims within their territory. This, I'm not specifically limiting it to this attack, but the Indian political environment is such that the word terrorist is used as a wolf whistle to either whip up sentiment against Muslim minorities within the Indian ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तर्जुमानी नहीं बल्कि भारत की दाखिली पॉलिसियों पर एक बैनुल अक़वामी सवालिया निशान है। बिलावल ने आर्मी फोरम्स पर भारत की तस्वीर एक हिंदू कौम परस्त रियासत के तौर पर पेश की जो अक़लियतों के लिए ख़तरनाक है। मोदी का प्रोपेगेंडा हर जगह से बेनकाब हो रहा है। आलमी सतह पर बिलावल तो भारत के अंदर राहुल गांधी भी मोदी को बेनकाब कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी तकरीर में क्या कहा अपने ही मुल्क के मामले पर, आइए वो भी सुनते हैं। आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन। दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासी हालात पर नजर दौड़ाएं तो हालात कुछ मुस्तहकम नजर नहीं आते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि हुकूमत को कबूल करें और 9 मई पर माफी मांगे, जबकि इमरान खान रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या अलीमा खान का ये बयान क्या जाहिर कर रहा है और क्या ये एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान पस पर्दा बातचीत की अक्कासी है? दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तकर्रुरी पर वजीर आजम ने अपोजिशन लीडर को मुलाकात की दावत दे दी है। तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान के तकर्रुर पर मुशावरत के लिए तैयार है, ऐसा कहना है अपोजिशन लीडर उमर अयूब का। एक तरफ इस तरह से बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान भी बातचीत चल रही है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा और आइंदा आने वाला बजट जो कि अब पेश किया जाने वाला है, इसमें मुज़ाकरात के लिए मजीद मुतालबात IMF के सामने आए हैं। हुकूमत को कितने सारे चैलेंजेस का सामना है इंटरनल हाउस पे, इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं सेंटर साबिर बलोच हैं पीपल्स पार्टी से। आपको खुशामदीद कहूँगी, बहुत शुक्रिया सेंटर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मेरे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहूँगे। मेरे साथ मलिक अहमद खान बशर साहब हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं पंजाब में, आपको भी PTI से, आपको भी खुशामदीद कहूँगी। मलिक अहमद खान साहब, आप देख रहे हैं पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल बनी है पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, बिलावल साहब
بھی موجود ہیں باہر. آج وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی سفارتی مشنز کامیاب ہو رہے ہیں. بھارت میں سفارتی مشنز کی ناکامی پر صف ماتم بچ گیا ہے. راہل گاندھی کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے سنا جو میں نے ابھی سنوایا. نہ صرف وہ بلکہ بلاول صاحب کے سٹیٹمنٹ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ ایسی صورتحال میں جو پاک بھارت کے بعد ہوا ہے اور جس طرح سے ہمیں اس وقت بھارت کے کمپیریزن میں دیکھا جائے تو یہ ہماری کافی ساری کامیابیاں ہیں جو کہ اس وقت ہم سمیٹ رہے ہیں. اپوزیشن کیسے دیکھتی ہے اس کو؟ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے جی. جی سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الائز ضرور ہے لیکن ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا جو نقطہ نظر ہے ادھر وہ جو بھی ہے جس طرح بھی ہے، لیکن جب تک ملک کے ڈومیسٹک حالات نہیں ٹھیک ہوں گے، ہم نے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی اور میں جس وقت یہ جنگ لگی اور پوری قوم نے ایک یگانگت کا مظاہرہ کیا اور سارے اکٹھے ہوئے اور جب فائر وال ہٹی تو پوری دنیا میں پاکستان کا ایک امیج ایسا امیج گیا کہ پوری دنیا نے پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا. بٹ ان دا مین ٹائم آپ ایک چیز دیکھیں کہ مسلم لیگ نون سے ان کے جو پریزیڈنٹ ہے میاں نواز شریف یا کوئی ٹویٹ نہیں آئی. چیف منسٹر جو ہیں مریم نواز ان کی کوئی ٹویٹ نہیں آئی. وزیر اعظم نے کوئی اس قسم کی جیسے ایک پریس ٹاک کرنی چاہیے بیٹھ کے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ وفد، کیونکہ اس وقت مین گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ تو اس وقت اتحادی ان کی ضرور ہے لیکن اختلافی اتحادی ہو چکی ہے، جو کہ یہ سمڑیال والا الیکشن ہوا ہے تو اس میں ان کا نقطہ نظر تو جو ادھر سنا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. تو وائی ناٹ یہ کیوں نہیں کہ انہوں نے ایک 27 سے ساتھ اپنا مسلم لیگ نون کا وفد بھیجا ہے. تو پرائم منسٹر کو خود جانا چاہیے تھا، ان کا چیف منسٹر پنجاب کو جانا چاہیے تھا. دیکھیں یہ کیوں نہیں یہ سامنے آتے اس مودی کے خلاف. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈومیسٹک جو حالات ہیں پاکستان کی ان میں سٹیبلٹی کی، اور وہ تب ہوگی جب پولیٹیکلی حالات ٹھیک ہوں گے. پولیٹیکلی حالات کا تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ تو دوبارہ ایف آئی آرز، اسی سمڑیال والے الیکشن میں 3 ایف آئی آرز ہوئی ہیں، دوبارہ ایف آئی آرز مقدموں میں جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن شروع ہو چکی ہیں. ایون لیڈر آف دا اپوزیشن جو قومی اسمبلی ہیں ان کے خلاف ریفرنس جا چکا ہے. اسپیکر صاحب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پیرائے میں یہ چل رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں آپ نے مقابلہ ہوتا ہے قوموں کے ساتھ جب قوم ایک ہو. تو اس وقت موجودہ حکومت کے پاس جو مورل سپورٹ ہے عوام کی وہ نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کو ہم نے پہلے دن سے جس طرح انہوں نے ہمارا مینڈیٹ فارم 47 والا یہ چرایا، یہ گورنمنٹ آئی لیکن اس کے باوجود ہم ان کو کہتے رہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، مذاکراتی کمیٹیاں بنی، اس میں انہوں نے تعطل کا شکار بنے، انہوں نے کوئی چیز آگے نہ جانے دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ملک کے جو ڈومیسٹک حالات ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. علی گور بلوچ صاحب آپ کے سامنے ہے یہ ساری صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے ہمیں سفارتی سطح پر کامیابیاں مل رہی ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے کہ ابھی اپوزیشن لیڈر پنجاب کے پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ایشوز ہمارے اور پالیٹکس نہیں سدھر رہے کہ ہم باہر کی کیا بات کر رہے ہیں. سیکنڈلی بلاول صاحب گڈ فیس، نیو فیس، مطلب ینگ ہیں، جا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن حکومت کا جس طرح سے انہوں نے کہا ابھی کہ حکومت کا وہ موقف جو خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ سے اور جو نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹڈ تھا وہ نہیں ہے. پلس نواز شریف صاحب پھر ہمیشہ کی طرح چلے گئے باہر عید منانے کے لیے، اور اب یہی ساری صورتحال چلتی ہے. لوگ وہی والا سوال کرتے ہیں آپ کی حکومت جب آتی ہے آپ تو اپنے آبائی گاؤں امریکہ یا لندن چلے جاتے ہیں عید منانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. اس میں
موجودہ حکومت شہباز شریف صاحب کی زیر قیادت اور بالخصوص جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں سپہ سالار، انہوں نے اور ہماری تینوں مسلح افواج نے جس طرح سے ایک پلاننگ کے ساتھ یہ مارکہ حق جو ہے وہ جیتا، اس میں کامیابی ہوئی، وہ کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور خاص طور پر اس میں جو بیانات جی علی گور بلو صاحب، گور صاحب آپ کی آواز چلی گئی ہے، اگر میوٹ ہو گئی ہے تو پلیز اسے ان میوٹ کر دیں. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی 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 اس طرح سے اس مارکہ حق میں مریم صاحبہ نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے سپہ سالار کے ساتھ مل کے اور مسلح افواج جتنی بھی ہماری تینوں افواج ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک اس کی پلاننگ کی اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اگر کسی کو مریم نواز صاحبہ کے اور شہباز شریف صاحب کے بیانات دکھائی نہیں دیتے اور سنائی نہیں دیتے تو میرا خیال ہے کہ ان کی قوت بصارت اور قوت بینائی جو ہے وہ چیک ہونے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک وہی ٹولہ جس نے 9 مئی کے واقعات کیے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی، اس کے اس مارکہ حق میں بھی جو لوگوں کے ان کے بی لابرٹ کے اور کچھ لوگوں کے بیانات تھے وہ انڈین میڈیا کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے نظر آتے تھے، اور وہ اس شرارت سے اس موقع پر بھی باز نہیں آئے جبکہ پوری قوم اپنی افواج اور اپنی حکومت کے ساتھ متحد تھی، اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی بخشی. خاص طور پر اگر ذکر کیا جائے تو جس طرح سے شہداء کے بارے میں ان کا جو گالن گلوچ بریگیڈ ہے، جس طرح سے ان کا تذلیل امیز رویہ رہا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے. اور خاص طور پر جو مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی جس کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کہتے ہیں اور جو کچھ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کی KPK کی جو حکومت ہے انہوں نے جس طرح سے بار بار کیپٹل کے اوپر چڑھائی کی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک دفعہ یہ انہوں نے اسلام آباد کی گرین بیلٹس میں آگ بھی لگائی تھی اور ریڈ زون کے اندر بھی گھسے تھے، اور جب ان کی KPK میں اب تیسری بار گورنمنٹ بنی ہے تو یہ کیل والی لاٹھیاں لے کر اپنے ہی ملک کے کیپٹل کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہوتے رہے. یہ ان کی کارکردگی تھی، اور انہوں نے پاکستان کے وہ معاہدے جو IMF کے ساتھ تھے جب ان کو آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا تو اس کو انہوں نے سوکٹاج کیا اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہم تو مائنڈ بچھا کے جا رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہ رہے تھے، جو پاکستان کے خلاف IMF کو خطوط لکھتے تھے کہ پاکستان کو جو ہے وہ قرضہ نہ دیا جائے تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. سری لنکا کی اور بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے تھے. آج ان سے یہ ہضم نہیں ہو رہا جس طرح سے پنجاب جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے، مریم نواز کی محنت جو ہے اور وہ مطلب رنگ لا رہی ہے، اور نت روز کوئی نئے انیشیٹو پنجاب میں نظر آ رہے ہیں. ایک طرف ان کی بزدار حکومت تھی جس کے دور کے اندر فرح گوگی اور بشرا بی بی کا نیکسس بنا کر صرف کرپشن کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا، ان کی یہ کارکردگی تھی. اور اس وقت اور آج بھی ان کی پارٹی کے لوگ اس وزیر اعلیٰ کے اوپر اور اس حکومت پر تنقید کرتے تھے، لیکن بانی PTI اس کو وسیم اکرم پلس کا نام دیا کرتے تھے. لیکن یہ اب اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان نے نہ صرف اس جنگ کے اندر کامیابی اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کی ہے بلکہ معاشی میدان میں بھی اب پاکستان بہت آگے کی طرف بڑھ چکا ہے. معیشت سنبھل چکی ہے، پاکستان کے اوپر کوئی ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے، پاکستان میں مہنگائی کی شرح نیچے آئی ہے، پاکستان کے اندر جو دیگر ممالک ہیں وہ یہاں کی انویسٹمنٹس کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور خاص طور پر خارجی محاذ کے اوپر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے مقابلے میں اب پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں ہمارے ڈار صاحب اور بلاول صاحب بھی اس میں ظاہر ہے ہماری اتحادی
جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس میں سرفہرست ہیں. ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے آج خطے کے اندر اور خاص ایشیا کے اندر ایشیائی ممالک جس طرح سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور جس طرح سے بین الاقوامی دنیا میں کیا کہ بھارت ایک دہشت گردی والی حکومت وہاں پر قائم ہے اور جو پاکستان میں بار بار دہشت گردی کرتی ہے. یہ جو بھارت کا بیانیہ تھا کہ پاکستان نے ان کے ملک کے اندر حملہ کیا ہے وہ غلط ثابت ہوا اور وہ تھا ہی غلط. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کا اور پاکستان کی ہمارے جو خارجہ کا خاص طور پر ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے جو خارجہ کے وزیر ہیں اور بلاول بھٹو صاحب ہیں اور وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا کردار بڑا نمایاں ہے اور ان کی کارکردگی کو بالکل سراہنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان میں مطلب ہے کہ وہ خارجی محاذ پر بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جب بھی پاکستان پر کوئی کڑا وقت آیا نواز شریف صاحب نے کبھی قومی سلامتی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا, بلکہ جب ہم نے انڈیا کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت پاکستان کو اربوں ڈالرز کی آفر تھی جو انہوں نے اس وقت ٹھکرائی اور پاکستان کی سلامتی کے اوپر کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگنے دیا اور جس کے بعد پاکستان پر پابندیاں بھی لگیں لیکن ان کے پاؤں میں اور ان کے قدم میں کوئی لغزش نہیں آئی اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر ٹھکرایا تھا. اس وقت بھی پوری دنیا نے نواز شریف صاحب کا کردار دیکھا تھا اور خاص طور پر جو نواز شریف صاحب کے باہر جانے پہ تنقید کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے میڈیکل چیک اپس ہوتے ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اب ان کو ظاہر ہے معیشت کی سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. IMF نے خاص طور پر پاکستان کے ساتھ مزید تعاون کیا ہے, پاکستان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے. یہ چیزیں اب ان سے ہضم نہیں ہو رہی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنی سیاست کس ایشو پر کریں اور کس بیانیے پہ کریں. اچھا سمجھ نہیں آ رہی سیاست کے ایشو پہ کریں کس بیانیے پہ. ٹھیک ہو گیا ہے. میں سینٹر صابر بلوچ صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. سینٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. سینٹر صاحب بلاول صاحب باہر ہیں آف کورس دورے کر رہے ہیں, ہم ان کے بھی میں نے بھی شارٹ سنوائے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف تحقیقات پر تاحال بھارت ابھی تک راضی بھی نہیں ہے. راہل گاندھی کا بھی ہم نے سنا ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں. یہ اپنی جگہ معاملات ہیں لیکن اپوزیشن اگین یہ بات سوال اٹھاتی ہے. ان کا حق بھی ہے پوچھنے کا چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے کہ جی بلاول صاحب ٹھیک ہے جا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ساری کامیابیاں بھی مل رہی ہیں, یہ بھی بہت اچھی بات ہے, سب چیزیں اپریشیٹیبل ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جب پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ حکومت کے اندر ہیں, تو پھر جب حکومت کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, ہم تو بس بچائے ہوئے ہیں ڈیموکریسی کو اور سسٹم کو ڈیریل ہونے سے. اور پھر بلاول صاحب کس کیپیسٹی میں گئے, انہوں نے ابھی تک کوئی وزارت تو لی نہیں, وہ خود کہتے ہیں, اور پھر اس طرح سے جا رہے ہیں ساری چیزیں یہ. اور پھر انٹرنلی پالیٹکس ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ اپوزیشن کے سوالات ہیں, میں چاہوں گی کہ ان کو ایڈریس کر دیں. جی رضا بی بی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, وعلیکم السلام. جی اچھا دیکھیں رضا بی بی, میں آپ کو یعنی ایک عرض کر لوں کہ یہ دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. یہاں پر ایک ملک کا دوسرے کا بہت بڑا کنسرن ہے, ایک دوسرے کے اچھائیوں میں, دشمنی میں, دوستیوں میں, اکنامک پرابلم میں, پولیٹیکل پرابلم, اکنامک اسٹیبلٹی میں, پولیٹیکل اسٹیبلٹیز میں مفادات ہیں اور مل کے ایک دوسرے کے ساتھ. میں صرف ایک بات آپ کو جو ہے نا عرض کر لوں کہ دیکھو انٹرنل معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, باہر کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. یہ اعزاز پیپلز پارٹی کو حاصل ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کی انتہائی برے وقتوں میں, برے حالات میں اس ملک کی خدمت کی ہے اور ملک کو دنیا کے نقشے پہ ایک بہترین ملک اور ایک اچھے طریقے سے اس کو اجاگر کیا ہے. اچھا آپ 70s میں دیکھ لیں جب پاکستان کا وار ہو رہا تھا, جب ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو رہا تھا, اس وقت الیکشن کے بعد یہاں پر یعنی میجارٹی پارٹی کا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھا. چیئرمین بھٹو وہ لیڈر آف دا میجارٹی پارٹی, لیکن نور الامین صاحب ایک شخص سے جو ایک سیٹ تھی ان کی, لیکن اس وقت کے ماشاء اللہ اتھارٹیز میں اور ان لوگوں نے اس کو وزیر اعظم بنا کر ذوالفقار علی بھٹو کو کہا گیا کہ بھائی آپ دہشت سے وزیر خارجہ چلے جائیں یونائٹڈ نیشن میں اور ملک کی نمائندگی کریں.
اور آپ نے دیکھا وہاں پر جس یعنی مدبرانہ طریقے سے جس یعنی وہ ایک ایسے اچھے اور ایک بڑے اسٹیٹمنٹ کی طرح سے انہوں نے وہاں پہ ملک کے جو معاملات ہیں ان کو اجاگر کیا اور ملک کے معاملات کو ریفرنس کیا. آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے اس میں آپ چلے گئے, جہاں میں خود بھی گیا, میں نے دیکھا ہے کہ اس کی تقریریں اس لائبریری میں رکھی ہوئی, لوگ آ کے ان کی تقریریں سنتے ہیں. دیکھیں بات میں آپ کو عرض کر لوں کہ اب یہ پرانی باتیں ہمیں اور سب لوگوں کو چھوڑنی چاہیے. ایک چیز تو بہت ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھو آج کا دنیا ریزننگ کی دنیا ہے, آج کا دنیا عقل اور دانش کا دنیا ہے. اب یہ بات تو نہیں ہو سکتا جناب کہ اس سے کوئی شخص جو ہے نا متاثر نہیں ہوگا کہ جس طرح ہمارے جو ہے نا ساتھی نون لیگ سے آصف صاحب ہیں, طارق صاحب ہیں, یہ ہیں یا وہ ہیں کہ جی کہ ہم مودی کی سر موگ لیں گے, اس کے داڑھی کاٹ لیں گے, اس کے کپڑے اتار دیں گے. یہ نہیں چلتا ہے. بات یہ چیز ہے, بات یہاں ریزننگ کی چلتی ہے, بات یہاں عقل کی چلتی ہے. جہاں پر ایک ایسا یعنی آپ کے پاس ایک ایسا سکسیسفل فارن منسٹر یعنی آپ کو ضرورت ہے کہ وہ مسٹ بی اسٹریمڈ ان ہسٹری اینڈ جیو پالیٹکس, جس کو سب چیزوں کا پتہ ہو, جس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ ایک شروڈ نیگوشیٹر اس کو ہونا چاہیے, اور اس کو اس بات کا بھی سینس ہونا چاہیے کہ پاکستان کو جو ہے نا کس طریقے سے چلانا چاہیے. اچھا, اور اسلام آباد کے جو پاور لمٹس ہیں وہ کیا ہیں, جن سب چیزوں کا اس وقت پورے پاکستان میں اگر ادراک ہے تو صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس پولائٹ طریقے سے وہ آپ کی ملک کی نمائندگی کر رہا ہے, اور جس یعنی مؤدبانہ اور جس یعنی ہائی لیول جو طریقہ کار ہے اس کو جو پاکستان کو نمائندگی کر رہا ہے, وہ آپ دیکھ لیجیے دشمن بھی اس بات کو جو ہے نا وہ جٹلاتے نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس بات کا کہ انہوں نے بھی آج کوئی وزیر نہیں ہے وہ, یا کوئی سرکاری عہدہ نہیں رکھتے, لیکن سرکار کے ساتھ اس کے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن پاکستان کی خاطر, ملک کی خاطر وہ پورے دنیا میں اس ڈیلیگیشن کو لے کے جا رہے ہیں. اچھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں. دیکھیں یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, یہی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, صرف یہ ایٹم بم چلانے سے یا گولیاں چلانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. آپ کو پوری دنیا کو لے کے اپنے ساتھ چلنا ہے. آپ اس دنیا میں اکیلے تھے, آپ اس دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں. آپ کی اکنامک پالیسی اسی لیے ناکام ہے, برنک آف کولیپس ہے, وہ اس لیے کہ آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے, دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, لوگوں کے انٹرسٹ مفادات ختم ہو چکے ہیں. اور یہ سب چیزیں جو آپ کو ریسٹور کرنی ہے, یہ ریسٹور وہی شخص کرے گا کہ جو دانش ہو, عقل ہو, پڑھا لکھا ہو, کنونسنگ پاور ہو, اس کو اپنی بات منوانے کی اس کو ہو. ہندوستان جس طریقے سے جو اس نے جو ایک ٹیررزم شروع کی ہے, دنیا کو باور کرایا کہ بھائی کہ ہندوستان وہ دنیا کے امن کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا, اب یہ سب چیزیں کون کرے گا؟ آپ کے پاس جو لوگ ہیں, آپ کے پاس جو عقل دماغ ہیں, ان کو تو آپ پھانسی دے کے چڑھا دیتے ہو, ان کو مار دیتے ہیں, ان کو آپ جو ہے سیاستدانوں کو آپ ملائم کرتے ہو. تو یہ پھر کون چلائے گا, کون کرے گا؟ یہ تو یعنی ایک سافٹ سائٹڈ لیڈر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, کہ جو آج جا رہے ہیں اور ملک میں ہر جگہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ, ہر انٹرنیشنل فورم پہ, ہر انٹرنیشنل جو کیلیبر کے جو لوگ ہیں ان سے پاکستان کے موقف جو ہے نا وہ سمجھا رہے ہیں ان کو, اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا, دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں, دنیا میں لوگوں نے ان ملکوں کو چیزوں معاملات کو اپنے جو نکالا ہے بحرانوں سے, تو انسانوں نے نکالا ہے. عام لوگوں نے جو جن لوگوں کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے, جس کو سیاست کا معاملہ نہیں معلوم, جو ایک لمب ان کی زبان کا نہیں بول سکتے, وہ کیا چلائیں گے؟ حاصل دار صاحب کیا چلائے گا اس ملک کو انٹرنیشنل لیول پہ؟ وہ اکنامک شاید جانتا ہوگا یہاں پہ, لیکن مجھے میں اس کی کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایک جگہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بھائی ان لوگوں کو ان سے کام لو, ان کو لاؤ, ان کے اختیار میں لاؤ کہ یہ پاکستان کو کم اسٹیبلٹی کو تو لے جائیں گے نا, پاکستان کو ایک واضح گروپ تو بنائیں گے. ان کو ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی کو کنونس کر سکے, کسی کو بول سکے. اس سے زیادہ تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور آپ کو خود پتہ ہے گا
میرے جو دوست بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے, اور وہ سیاستدان ہیں, جاننے والے لوگ ہیں, کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے. لیکن جہاں علم ہے, جہاں پر یعنی وہ جہاں سچائی ہے, اس کو تو کم از کم ملک کی خاطر اس کو تو اسٹیٹ کریں گے, اس کو تو تسلیم کریں گے. آپ اپنے جو ہے نا اپنے ادا کو چھوڑ دو, اس چیزوں کو چھوڑ دو, اور آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے نا, میرے پنجاب کے دوست ہیں, علی گوہر صاحب بیٹھے ہوئے میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, ملک صاحب ہیں, یہ اپنے لوگوں کو جائیں بتائیں, وہ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ وہ اس کم عمری میں آپ کو ایک ریپرزنٹیشن دے رہا ہے. ایسے لوگوں کو اپنے ملک میں لے آئے, ایسے ملک کو اقتدار ان کے حوالے کرے, ان سے کام لیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم بلاول بکر زرداری صاحب سے کام لیں, ان کی فلائی سے ان سے کام لیں. میرا خیال ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں بہتر ہو جائے, بہتر ہو جائیں گی. جی ملک احمد خان صاحب واپس آپ کی طرف آؤں گے. ملک احمد خان صاحب, اب ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ جو کہتی ہیں, جو کہ خان صاحب کی بہن ہے آف کورس علیمہ خان صاحبہ, وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کو کہا جا رہا ہے حکومت کو قبول کریں, 9 مئی پر معافی مانگے, جبکہ عمران خان رول آف لا اور آئین کی بالادستی اور جمہوریت مانگ رہے ہیں. تو یہ جو بات کی ہے انہوں نے, کون کہہ رہا ہے عمران خان صاحب کو؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. کہ سوال یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پس پردہ بات چیت کی عکاسی ہے جو وہ یہ بات کری ہیں؟ ایک دوسرا, سلمان اکرم راجہ صاحب جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے بیٹے آئیں گے باہر سے اور وہ اب کریں گے سیاست. اس میں کیا صداقت ہے, اور یہ کب تک پاسبلٹی, اور کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. تیسرا, اب پرائم منسٹر نے بلا لیا آپ کو کہ اپوزیشن لیڈر کو کہ جی آپ بیٹھیں اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تقرریوں کی بات کریں. تو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں اس معاملے پہ. اب تک ہم دیکھ رہے ہیں سو فار سب سے زیادہ جو کنسرنز ہیں وہ آپ کو الیکشن کمیشنر کے حوالے سے ہی ہیں, اور ماضی میں بھی تقرری کرنے کے باوجود آپ کے پاس یہ جو ہے وہ اس وقت کنسرنز ہیں. تو کیا ابھی بھی اس طرح کی کوئی ہیپننگ ہو سکتی ہے؟ جی سر. دیکھیں جی, میں سب سے پہلے جو بات آپ نے کی ہے 9 مئی والی, گور خان صاحب نے بھی یہی بات کی بھائی ہمارے, تو میں سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ 9 مئی کا نیریٹو تو اس وقت ختم ہو گیا جو ہمیں کہتے ہیں معافی مانگے, جب ایک FIR میں 4 لوگ ہیں, جن 2 لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی وہ فارغ ہو گئے, جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی ان کے گھر بھی توڑے گئے, ان کے گھروں میں بھی داخل ہوئے, ان کی خواتین کی بھی حرمتی کی گئی, ان کی FIRs بھی ان کے 10-10 ایک ٹائم ایک دن میں اور اسی سیم ٹائم میں دی گئی. تو 9 مئی کا تو میں, گور خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ یہ 9 مئی والے ہیں, تو میں وہ کلیئر کر دوں کہ 9 مئی کا نیریٹو تو یہ رہ گیا. اب دوسری بات یہ ہے جی کہ اب آپ بات جو ہے نا, گور خان صاحب نے یہ بات کی کہ پنجاب میں اس وقت معیشت, میرے خیال میں معیشت کے بارے میں تو جس کمیونٹی سے یہ تعلق رکھتے ہیں میں بھی اسی سے ہی تعلق رکھتا ہوں, تو میرے بھائی کو تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جو حال کسان کا ہو رہا ہے, 799 ارب روپے کا کسان کا اسی گندم میں نقصان ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ 300 میٹر کی رعایت دینے والے اب ایک گھر میں 2 میٹر نہیں لگوانے دے رہے, کیونکہ ان کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ ادھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک حویلی میں رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے گھر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں, یہ ہوا میں بیٹھ کے پالیسیز ادھر بنا رہی ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے 1100 جو ہے RHV اور BHUs کو آؤٹ سورس کر دیا, 49,000 سکول تھے. گور خان صاحب انہوں نے 14,000 سکول آپ کی گورنمنٹ نے آؤٹ سورس کر دیے لوگ, اور زمینیں بیچ دی, جو ڈیفینیٹلی آپ کے بزرگ بھی اسمبلی میں رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی وہ زمینیں مفت دی ہوں گی. لوگوں نے مفت زمینیں دی تھی اس وقت جب نئے روشنی سکول جنیجو دور میں بنے تھے, اس وقت لوگوں نے زمینیں دی, زمینیں بھی انہوں نے بیچ دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ معیشت والی بات تو ذرا یہ ریویو کر لیں, ذرا پتہ کر لیں پنجاب سے کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے, تو اس کے بعد پھر بھائی ہم بات کر لیں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت, میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ تو کافی عرصے سے یہ بات کر رہی ہے خان صاحب سے کہ آپ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو بھی صورتحال بنتی ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں. لیکن ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ہم NRO نہیں مانگ رہے, ہم مانگ رہے ہیں, اب ہم نے ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ہم بیٹھے, ہمارا کیا مقصد تھا, ہم صرف ریکویسٹ کر رہے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ خان صاحب کا کیس لگا دیا جائے,
کیونکہ کیس ہی اچھا ملک احمد خان صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے سر. سر جی 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 اب آ رہی ہے آواز؟ جی آ رہی ہے سر. کوئکلی ریپ اپ کر دیں کیونکہ آپ کی طرف سے سگنلز کا ایشو آ رہا ہے. جی سر آپ کی ویڈیو بھی چلی گئی سر. جی سر اب کوئکلی تو یہی ہے کہ جو بات میں کر چکا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ گئی جی ہے جی وہ سب تو آ گئی. جی رہ گئی خان صاحب کے بیٹوں کی بات ہے کہ وہ میں نے خود بھی یہ بات کی ہے, مجھ سے بھی یہ کوسچن کیا گیا. تو خان صاحب کے بیٹے دیکھیں نہیں, وہ بچے اگر آئیں اور ادھر آگے پوری دنیا میں بھی اپنے باپ کے لیے جائیں گے, پاکستان میں بھی آئیں گے, ان پہ کوئی پابندی تو ہے نہیں. تو پالیٹکس تو ان کا اپنا ذاتی ایک فیصلہ ہوگا, پالیٹکس میں آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن پاکستان میں آنے سے ان کو نہیں روکا جا سکتا. وہ پاکستان میں اگر دیکھیں گے کہ اپنے باپ کے لیے ان کے والد صاحب بیس لیس مقدمات میں ہیں ادھر, جو کہ ایک اینگر کی بنیاد پہ, غصے کی بنیاد پہ وہ مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کے اور ان کی بیوی پہ کیے گئے ہیں, تو ان کے آنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. علی گور بلوچ صاحب لاسٹ منٹ ہے, بس اسی پہ وائنڈ اپ کر دیں, بتا دیں جو ابھی بات کی ہے ملک احمد خان صاحب نے. اور سوال اگین یہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب تقرریوں پر بیٹھ سکتے ہیں تو باقی چیزوں پر کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ اپوزیشن پھر یہ بھی پوچھتی ہے. نہیں دیکھیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو خاص طور پر ان کی شبانہ روز محنت ہے, وہ اس کا پورا پاکستان مترف ہے, پوری قوم مترف ہے کہ جن گمبھیر حالات میں انہوں نے نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ معاشی طور پر پاکستان کو بحرانوں سے نکالا ہے, پاکستان میں امن قائم کیا ہے, اور اب الحمدللہ ہم جو ہمارا دہشت گردی کا ایشو ہے اس پر بھی پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ قابو پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کر رہا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان میں ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے, جب سے ان کے گرد قانون کا گھیرا تنگ ہوا ہے تب سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان ہے وہ معاشی طور پر اور سیاسی طور پر آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ایسے عناصر کی جو پاکستان کا امن خراب کرتے ہیں, جو پاکستان کی معیشت خراب کرتے ہیں. آپ ان کی کے پی کے کی حکومت دیکھیں نا, آج تک کوئی ایک فرانزک لیب تک نہیں وہاں پر بنا سکے, کوئی یونیورسٹیز نہیں بنا سکے, کوئی نئے کالجز نہیں بنا سکے, کوئی ہیلتھ پر کام نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, ڈیلیورنٹ کی بات ہو رہی ہے. سینٹر صابر بلوچ صاحب, حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے, کیسے ہوگا یہ؟ ویری کوئکلی. جی حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلے. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن سلیکٹڈ معاملات میں نہیں نا, سلیکٹڈ اگر تقرری پہ بیٹھ سکتے ہیں الیکشن کمشنر کی, تو باقی چیزوں پہ بھی بیٹھا جا سکتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے جانے سے پہلے کم از کم اپوزیشن گورنمنٹ اپنے آپ کو تو ساتھ لے کے چلے. یہ آپ نے بڑا پوائنٹ کلیئر کر دیا. بہت شکریہ آپ کا ملک احمد خان صاحب, آپ کا سینٹر صابر بلوچ صاحب کا, علی گور بلوچ صاحب آپ کا. بڑا پرٹیننٹ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جی اپوزیشن کو ساتھ دینے کے بجائے حکومت تو آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. موونگ فارورڈ ناظرین, آگے بڑھتے ہیں, کراچی کی طرف رخ کرتے ہیں. اور کراچی کی جہاں بات کریں, آج بات کریں گے کچھ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی, جس میں مالی سال 2024-25 کے لیے مقررہ محصولات کا ہدف حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا نظر آتا ہے. اہداف کے حصول میں بیشتر محکموں کی کارکردگی انتہائی خراب رہی. سال 2024-25 کے 10 ماہ کے حاصل اعداد و شمار کے مطابق محکمہ جو ٹرمینل ہے اس کو اہداف کے حصول میں 94% کمی کا سامنا ہے, اور اسی طرح سے اورنگی ٹاؤن پروجیکٹ کو 79%, لوکل ٹیکسز کی بات کریں تو 87%, اور میونسپل سروسز کو 87% کمی کا سامنا ہے. کچی آبادی کو 80%, اور محکمہ لینڈ کی ریکوری میں 40% سے زائد کمی آئی ہے. واحد اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے 100% سے زائد ہدف حاصل کیا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ علی منصور نے جوائن کیا ہے. علی, یہ کیوں ناکامی کا سامنا رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو اس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں جو ہے بری طرح ناکام نظر آ رہے ہیں. رواں مالی سال کی کارکردگی کی جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی رپورٹ ہے اس میں تمام حقائق جو ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دیے. مقررہ محصولات کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنے میں
بلدیہ عظمیٰ کراچی بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے. 25 ڈپارٹمنٹ ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے انڈر، جس میں صرف ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ہدف جو ہے وہ حاصل کر چکا ہے، جبکہ باقی جو 24 ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بری طرح ناکام ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں متعدد ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ایک ڈائریکٹر کو ملٹیپل چارج دیے گئے ہیں، ایک ڈائریکٹر دو چارج جو ہے وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ایک محکمے کی طرف جو ہے اس ڈائریکٹر کی پوری طرح سے توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ہدف حاصل کرنے میں بلدیہ عظمیٰ کراچی بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے. اور یہ جو مقررہ ریونیو ریکوری ہے، اس میں مشکلات کا سامنا ہے. دوہرے عہدے کے چارج کے حوالے سے تو آپ نے بتایا ہی، اور یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مقررہ ہدف سے 100% زائد صرف ریکوری ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس وقت جو ڈائریکٹر ہے وہ ایک ہی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ہی ڈائریکٹر ہے جو اس وقت اس پر کام کر رہا ہے، جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ورکر وہ فیلڈ میں بنسبت زیادہ ڈپارٹمنٹ کے نظر آتے ہیں. باقی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس انسپیکٹر کی تعداد بھی زیادہ ہے، لیکن اس وقت ان کی ناکامی جو ہے وہ میئر کراچی کی کارکردگی پر بھی جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہے. میئر کراچی متعدد پریس کانفرنس میں یہ بولتے نظر آتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، جبکہ اس مالی سال کی جو رپورٹ ہے اس نے جو حقائق بتائے ہیں وہ خاصا چونکا دینے والے حقائق ہیں. میئر کی کارکردگی پر بھی اس رپورٹ کے بعد سوالیہ نشان کھڑا ہو رہا ہے. میئر کراچی کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق جو اس وقت جاری ہوئی ہے 2024-25 کی، جس پہ مقررہ جو ہدف تھا وہ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے KMC کا ڈپارٹمنٹ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نصرت کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.